अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ गज़ल नंबर 4 में शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 क्या है और गज़ल नंबर जो 4 है, तो ये असल में इस गज़ल के जो शायर का नाम है वो अहमद फराज है। फराज अहमद फराज इनका पूरा नाम है। और फराज अहमद फराज के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करता चलूँ कि फ़राज़ अहमद फ़राज जो है, इनकी जो पैदाइश हुई थी तो ये खैबर पख्तूनख्वा के यानी शहर कोहाट में इनकी पैदाइश जो थी वो हुई थी। और असल में जो कोहाट शहर है, उस शहर से जोश मलिह आबादी के जो दादा थे या उनकी जो फैमिली थी, उनका जो ख़ानदान था, वो भी अफरीदी नस्ल से उनका ताल्लुक़ था, इलाका था, उनका एक ताल्लुक़ था। तो वहाँ से मतलब उनके दादा जो थे वो पहले हिंदुस्तान की तरफ चले गए थे। वहाँ पे मतलब फिर उनकी बोदोबाश जो थी, उनकी रिहाई जो थी, साथ साथ उनकी ज़िंदगी जो थी वो गुजरती रही। और ये कई साल पहले उसके वालिदैन जो थे वो वहाँ पे गए हुए थे। बहरहाल मेरा जो ताल्लुक़ है वो तो अभी अहमद फराज के वाले से है कि अहमद फराज का ताल्लुक़ किधर से है। तो इनका ताल्लुक़ जो है वो कोहाट में यानी खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर कोहाट से इनका ताल्लुक़ है। इनका असल नाम जो था वो क्या था, सैयद अहमद शाह इनका असल नाम था। और फिर यहाँ पे इन्होंने इस्लामिया हाई स्कूल पेशावर से मैट्रिक और जामिया पेशावर से एमए उर्दू और फ़ारसी के इम्तहान पास करके इस्लामिक कॉलेज पेशावर में लेक्चरर की हैसियत से तदरीस व ताल्लुम की खदमात सर अंजाम देते रहे। और रेडियो पाकिस्तान फिर मतलब इन्हीं मुख्तलिफ़ चीज़ों से उनका एक राबिता रहा, एक ताल्लुक़ रहा। और इनके हवाले से हमारे जो एक टीचर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, प्रोफेसर डॉक्टर शेदा कहल साहब, वो हमें कहा करते थे कि टीचिंग के हवाले से मतलब वो इतने अच्छे टीचर नहीं थे। मतलब यानी बतौर मुदर्रिस वो कह रहे थे, हमें बता रहे थे क्लास में कि वो एक अच्छे मुदर्रिस नहीं थे, लेकिन शायरी के हवाले से उनको अल्लाह ताला ने एक कमाल दिया हुआ था। ये उनकी बात मैं आप लोगों को इन्हें सुना रहा हूँ। इन्हें हमारे टीचर जो थे वो कह रहे थे कि फ़राज़ अहमद फ़राज जो थे वो टीचिंग के हवाले से इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन शायरी में अल्लाह ताला ने उनको जो कमाल दिया था वो किसी से ढका छुपा नहीं था। मतलब वो ये कह रहे थे, हमें बता रहे थे। हालांकि वो उनकी कीमत जो है या उनका जो मर्तबा था उनको तो कम नहीं कर सकते थे या वो कम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एक बात बता रहे थे। और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को कोई न कोई कमाल अल्लाह ताला की तरफ से उनको मिल चुका होता है। बहरहाल आप लोगों के लिए चलते हुए शेर की तशरीह की तरफ। शेर क्या है? शेर यही है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। इस शेर में जो शायर कहना क्या चाह रहे हैं, इस शेर में जो मुश्किल लफ्ज़ है वो तो इतने हैं ही नहीं, लेकिन सिलसिले तोड़ गया मतलब ताल्लुकात तोड़ गया, वो सभी, वो तमाम जाते जाते, जाते हुए, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। तो यहाँ पे जो पहला मिसरा है इसमें एक तकरार की एक वो हमें दिखाई देती है, एक लहर दिखाई देती है थोड़ी सी, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। तो इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है, और मरासिम के मानी ताल्लुकात। इस शेर का जो मफहूम ये बनता है कि महबूब रुखसत होते वक्त मुलाकात के तमाम रास्ते ख़त्म कर गया, वो चाहता तो कुछ हद तक राबिता रखा जा सकता था। अगर वो कुछ मज़ीद राबिता रखना चाहते थे तो वो राबिता रख सकते थे, लेकिन उन्होंने राबिता नहीं रखा। तो इस शेर में अहमद फ़राज यानी हर दिल अजीज़ और मकबूल आम, तरक्की पसंद और इनकलाबी सोच के हामिल शायर थे। अहमद फ़राज ने अपनी शायरी को गम दौरा और गम जाना के एक हसीन इम्तियाज़ बनाकर पेश किया, और अपनी शायरी के ठीकेपन, कारदार लब व लहजे के बाइस कई बार यानी क़ैद व बंद की जो तकलीफ़ें थीं या सऊबतें थीं उनको बर्दाश्त करना पड़ी। नगमगी, मौसीक़ियत, तग़ज़्ज़ुल, रवानी और ममैयत इनकी शायरी के एक अहम ख़ुसूसियात में से हैं। असल में शायर महबूब की बेरुखी और बेहिसी का तज़किरा करते हैं, उसके इज़हार करते हैं, उसका ज़िक्र करते हैं कि शायर कहना ये चाहते हैं कि महबूब क़त्अ ताल्लुक़ी का इरादा रखता था, यानी ताल्लुक़ काटने का, ताल्लुक़ ख़त्म करने का इरादा रखता था। उनकी ये नीयत थी, उनकी ये सोच थी,
لیکن مجھے امید تھی کہ ماضی میں ہمارے جو اچھے مراسم رہے ہیں، یعنی مجھے امید تھی کہ ماضی میں جو اچھے مراسم، اچھے تعلقات میرے اور ان کے بیچ میں تھے، محبوب ان کا ضرور پاس رکھے گا، محبوب ان کا لحاظ ضرور رکھے گا، اور وہ تعلق بالکل منقطع کرنے کی بجائے آنے جانے اور دعا سلام کی حد تک تو رابطہ ضرور بحال رکھے گا۔ یعنی ایسا تو نہیں کرے گا کہ وہ بالکل میرے ساتھ تعلقات ختم نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کہ محبوب نے ماضی کے اچھے روابط کا بھی لحاظ نہیں رکھا، رابطے کا تعلقات کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ لحاظ کیوں نہیں رکھا؟ لحاظ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جب کسی کے ساتھ تعلق ختم کرتے ہیں تو ایسے تعلق ختم کرتے ہیں کہ بالکل کسی سے وہ پھر رابطہ رکھتے نہیں ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو شاید ان میں ان کا بھی شمار شاید ہے، لیکن افسوس کہ محبوب نے جو ماضی میں جو ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ محبوب رخصت ہوتے وقت تمام تعلقات توڑ کر چلا گیا، جتنے بھی تعلقات تھے سارے تعلقات کو ختم کر کے چلا گیا۔ حالانکہ ہمارے تعلقات ایسے نہیں تھے، کہ وہ سارے تعلقات ختم کر ڈالتے۔ ہمارے تعلقات ایسے خراب تو تھے ہی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی، ایسی کیا نظر لگی ہمارے تعلقات کو کہ ایک دم توڑ دیے جاتے اور ملاقات کے تمام سلسلے منقطع کر دیے جاتے۔ ہمارے تعلقات ایسے تھے نہیں کہ وہ ختم ہی ہو جاتے، بالکل ان کا نام نشان مٹ جاتا۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجیے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ اور ایک جگہ پہ فراز احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ یعنی ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، اور شعر اصل میں یعنی جہاں محبوب کے ساتھ تعلقات منقطع ہونے کی بات کر رہا ہے، وہیں وہ ماضی میں محبوب کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات، مضبوط مراسم اور لین دین اور تعلقات کا ذکر بھی کر رہا ہے، اور اس میں ایک شکوہ بھی کر رہا ہے کہ محبوب کو تعلقات ختم کرتے وقت اتنا سوچ لینا چاہیے تھا، اس بات پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے تھا کہ ماضی میں ہمارا ایک دوستانہ تعلق رہا ہے، ماضی میں پاسٹ ٹائم میں ہمارا ایک اچھا تعلق تھا، اور ہمارا ایک آپس میں ایک سمبند تھا، ایک اچھا تعلق تھا، ہم ایک عرصے سے تعلق میں رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہمارے آپس میں تعلقات تھے۔ اس پر اتنا حق تو بنتا ہے کہ کبھی کبھار رابطے یا بات چیت کا کوئی ذریعہ برقرار رکھا جاتا۔ ظاہر ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تعلقات سارے ختم کر دیتے تو سارے تعلقات ختم کرنے کی بجائے کچھ نہ کچھ تعلقات ایسے رکھ لیتے کہ کبھی کبھار ان کے ساتھ رابطہ تو ہو جاتا، کبھی کبھار ان کے ساتھ بات چیت تو ہو جاتی، کبھی کبھار ان کے ساتھ سامنا تو ہو جاتا۔ تو اس نے تعلق ایسے ختم کیا ہے کہ ایسے تعلقات تو ختم کرنے نہیں چاہیے تھے۔ اصل میں شاعر کو اس محبوب کی یاد آ رہی ہے، اور شاعر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تعلقات ختم بالکل نہیں کرنی چاہیے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایک شاعر اور کہتے ہیں کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ بھی شاعر کا جس طرح اس سے پہلے کچھ غزلیں جو ہیں وہ میں نے جو اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو وہ شاید وہ دوسری غزل ہے یا تیسری غزل ہے، تو سر میں سودا بھی نہیں یا پہلی غزل ہے۔ جس طرح یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ مطلب ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سر میں ابھی سودا نہیں ہے، میرے ذہن میں ابھی تیری یاد نہیں آ رہی، دل میں تمنا بھی نہیں، تیری تمنا بھی نہیں، خواہش بھی نہیں ہے، لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اور میں نے جو تیرے ساتھ جو تعلق ختم کیا ہے، تیرے ساتھ جو محبت کو ترک کیا ہے، ختم کیا ہوا ہے، تجھے میں نے چھوڑا ہوا ہے، تو اس بات پہ بھی میں بھروسہ نہیں کر سکتا۔ شاید تیرے ساتھ میں پھر سے محبت شروع کر لوں، لیکن شاعر بھی یہاں پہ ایسی کیفیت سے دوچار ہے، کہنا یہ چاہ رہے کہ تعلقات ختم بالکل نہیں کرنی چاہیے تھے۔
تو یہ شاعر اس سوچ میں اسی کشمکش سے یا اسی کشمکش سے گزر رہے ہیں یا اسی کشمکش میں مبتلا ہے، اور کہنا یہ چاہ رہے کہ اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا آنا جانا رہتا، رابطہ مضبوط نہ صحیح کمزور ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو رہتا، تو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور رہنا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ تو رہتا ضرور، یا کچھ نہ کچھ رہتا تو ضرور۔ محبوب نے ماضی کے تعلقات اور رابطے کا ذرا بھی بھرم نہیں رکھا، ذرا بھی لحاظ نہیں رکھا، اور کبھی کبھار ایسا ہو ہی جاتا ہے کہ کچھ لوگ اگر کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، پھر ان کو رکھنے کا یا یاد رکھنے کا وہ کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کا ایک شعر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، مطلب تجھے اپنی باتوں پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے ذہن پہ، اپنے دماغ پہ ذرا زور دینا چاہیے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے، ہم اگر کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، پھر ایسا ہوگا کہ شاید تو شکایت پہ اتر آئے گا، کہے گا کہ یار یہ تو اس نے میرا لحاظ ہی نہیں رکھا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ بھی وہ ایک شعر کہتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ یعنی اخلاق کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، اور ان کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کہ مطلب یعنی ان کو وہ کہنا چاہ رہے ہیں محبوب کو کہ میں آپ کا لحاظ رکھنا چاہ رہا ہوں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو اس کے ساتھ وہ پہلا ایک شعر میں مصرع بھول گیا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، مطلب یعنی ادب جو ہے، لحاظ رکھنا، یہ ایک پہلا قرینہ ہے، ایک پہلا طریقہ ہے، پہلا ڈھنگ ہے زندگی گزارنے کا، محبت کے قرینوں میں، محبت کے طریقوں میں، ان راستوں میں، یعنی یہ سب سے بڑا یعنی اچھا راستہ ہے، ایک اچھی سوچ ہے۔ لیکن کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات ختم کرتے ہیں، تعلقات ایسے ختم کرتے ہیں کہ پھر ان کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑتے، کسی کو ہمیشہ کے لیے بھلاتے نہیں ہیں۔ اور کبھی کبھار کسی انسان کے ذہن میں اگر وہ تھوڑی سی رمق موجود ہو، تھوڑی سی بھی سوچ موجود ہو، جس طرح میں نے لوگوں سے سنا ہے، اور یہ عملی لحاظ سے بھی کچھ لوگوں نے عملی لحاظ سے شاید ثابت کیا ہوا ہو کہ جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں، یعنی جس طرح ایک شعر ہے کہ یاد ان کی نہیں آتی تو مہینوں تک نہیں آتی، لیکن جب وہ یاد آتے ہیں برابر یاد آتے ہیں۔ مطلب یہ شعر میں تھوڑا سا غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی کے ساتھ یہ ملتا جلتا شعر ہے کہ کبھی کبھار اب جب آپ نے کسی کو بھولا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اس بندے کے ساتھ آپ نے تعلقات ختم کیے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس طرف سے بھی وہ آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کیفیت تو شاید یعنی یہ بات ٹھیک بھی ہو، ٹھیک نہ بھی ہو، بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ خود کریں گے، یعنی فائدہ اٹھائیں گے، اور جب آپ خود فائدہ اٹھائیں گے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں گے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔